अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एवरीवन who's watching, आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं। मेरा बड़ा ऑनर है कि उन्होंने मेरे साथ एक एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए हाँ की है। डॉक्टर आमिना मुराद है हमारे साथ। पेशे के एतबार से एक एजुकेशनिस्ट है, और पहले मैं आपको ये बताऊं कि वो माशाल्लाह 10 बच्चों की ग्रैंड मदर है। जो बात मुझे सबसे उनकी मज़े की और उनकी जो इंट्रोडक्शन में सबसे बेहतरीन बात लगी, शी केयर्स में हम आपको उन ख़वातीन से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया में कोई बड़ा काम किया है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर फैमिलीज़। अपने बच्चे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के हुकूक में कोई कमी किए बगैर उन्होंने ज़िंदगी में कुछ और ऐसे काम किए हैं जिससे बाकी लोगों को बेनिफिट हुआ है। तो डॉक्टर आमिना इसी में से, इन्हीं इन्हीं ख़वातीन में से एक हैं। आप एजुकेशनिस्ट हैं, जैसे कि मैं बता रही थी। उनकी सबसे और मज़े की बात ये कि इन्होंने इकबाल की एजुकेशनल फ़िलासफ़ी में पीएचडी की है। और आप लोगों को मेरा इकबाल के साथ जो है वो और इकबाल की शायरी और इकबाल के सारे काम के साथ एक जो तालिब इल्माना ताल्लुक़ है, वो आई एम श्योर आप लोगों में से मोस्टली लोगों को पता होगा। और हम डॉक्टर आमिना से इसी सिलसिले में बात करेंगे। मैंने मुख्तसर तारुफ़ कराया है, मैं बाकी तारुफ़ जो है डॉक्टर आमिना से ख़ुद लूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डॉक्टर साहिबा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप कैसी हैं डॉक्टर आप? साहिबा? और सब अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी हो रही है कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं इतनी सारी फीमेल से मुखातिब हूँ, और इंशाअल्लाह ताला हम एक दूसरे से इंस्पायर होंगे और अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। एब्सोल्युटली, बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने आपकी तारीफ में बहुत कमी की है। आप इसको कंप्लीट कर दीजिए, मुकम्मल कर दीजिए। आप थोड़ा सा और बताइए अपने बारे में हमें। अ, इक़बाल को पढ़कर तो सबसे पहला तारुफ यही होता है कि हम सब अल्लाह के खलीफा हैं, और यहाँ ज़मीन पर एक मुद्दत के लिए भेजे गए हैं, और उसी मुद्दत में मैंने कोशिश की कि मैं अपना वो रोल अदा करूं जिसमें मैं एक इनफरादी तौर पर भी कुछ कर सकूं और माशरे को भी फ़ायदा पहुंचा सकूं। तो इस हवाले से मैंने अपने लिए जो है मेडिकल फील्ड चूज़ की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे एजुकेशन में और कुरान में भेज दिया, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस फील्ड में हूँ। तो इस फील्ड में रहते हुए मुझे तकरीबन 30 से 35 साल का अरसा गुजरा। कई इस्लामिक स्कूल्स की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कराची में बुनियाद डाली है, उनकी मदद की है, और बच्चों के लिए तकरीबन 30 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं जिसमें कैरेक्टर बिल्डिंग उनकी की है। और अपने तालीमी सफ़र को मैंने अपनी शादी के तकरीबन 16-17 साल के बाद दोबारा जो है वो उजागर किया, और उस सफ़र में मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन की, और फिर मैंने मास्टर्स इन एजुकेशन किया। मैंने एमबीए किया इन एमआईएस, और मॉन्टेसरी का डिप्लोमा किया, शरिया का कोर्स किया। फिर उसके बाद मैंने कुरान की पूरी तफसीर वगैरह साथ साथ पढ़ी और पढ़ाई, सीरत पर काम किया। इसके अलावा जो है इस्लामिक टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से मैंने उसमें डिप्लोमा किया, ताकि ये सफ़र जो है जो हमारी 65% यूथ है उनके लिए कुछ आगे ज़्यादा राह हो। और ये सफ़र होते होते फिर एमफिल और अब अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी पर आया है। और इसी दौरान बहुत सारा एनजीओज़ के लिए जो है तालीमी लिहाज से और उनकी जो है तरबियत और माशी तब्दीली के लिए कहीं ना कहीं मुलव्वस रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है मेरा एक अब तक का सफ़र। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बाबरकत और प्रोडक्टिव सफ़र रहा है डॉक्टर साहिबा। और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला आपसे इसी तरह काम लेता रहे। मैं गुफ्तगू आमीन। का आगाज़ करना चाहूँगी इकबाल से। तो आपने इकबाल पे तहकीक की। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं आजकल ये ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म हो रहा है पढ़ने पढ़ाने का, इकबाल को पढ़ने का। और स्पेशली हमारी जो जेन जी है उसको तो पता ही नहीं इकबाल कौन है। मतलब ये मैं कोई डिसरिस्पेक्टफुली नहीं कह रही, हमारा कसूर है, एजुकेशनल सिस्टम का कसूर है। बट आपको किस चीज़ बिल्कुल। ने मोटिवेट किया कि आप इकबाल पर ही काम करें? मेरे जो नवासे नवासी हैं वो कहते हैं कि नानी आप तो जैन बेबी ब्लूमर्स की हैं, और हम जो है जो जैन जी हैं। और तो वो जो एक गैप मैंने फील किया कि
بچپن سے جب ہم نے اقبال کو پڑھا، اور ہمارے گھر میں تھوڑا سا میرے والد کا، چچا کا خاص طور پر ایک علمی ذہن تھا، اور اقبال کو بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا، تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی ہمارے اساتذہ بھی ایسے ملے الحمدللہ، اور قرآن پڑھا، تو جو کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے وہ بچپن سے ہم نے وہ امیجز ایبزارب کیے جو اقبال نے دیے، اور وہ اقبال نے جو دیا وہ قرآن نے دیا، تو ایک لیول پر آ کر یہ پتا چلا کہ اقبال جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن کی کر رہے ہیں، اور چونکہ قرآن سے دور ہو گئے تو ہم اقبال سے بھی دور ہو گئے، کیونکہ اقبال نے اس کے لیے ایک ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک عملی پہلو دیا، تو مجھے یہ لگا کہ میں اقبال کو نئے سرے سے پڑھوں، اور یہ جو مجھے لگا اس وقت ایم فل اور پی ایچ ڈی دونوں میں نے اقبال پر کیا ایجوکیشن کی فیلڈ میں، کہ جتنا میں نے قرآن کو اور مختلف سیشنز میں نہیں سمجھا کیا کہ حل کو قرآن اور اقبال کے ذریعے ایک خودی کا اور خلافت کا تصور دوں۔ ہمارا ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا سا گلچ ہے اور تھوڑا سا ڈیلے ہے، بس ہم گزارا کر لیں گے، ٹیکنالوجی ایسے ہی ہے۔ اچھا اچھا، ڈاکٹر صاحبہ، اب مجھے یہ بتائیے گا، میں آپ کے آخری جملہ صرف سن پائی ہوں، تو مجھے اب اسی سے میں آگے سوال کرنا چاہوں گی کہ تو کیا وہ نئی چیز تھی جو آپ نے ایسی سمجھی اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی، جس نے آپ کو بھی بہت متاثر کیا اور آپ ہم سے بھی شیئر کرنا چاہیں گی؟ اچھا، جو چیز پہلے اگر آپ کو جو متاثر کرتی ہے نا، وہ وہی چیز ہوتی ہے جس سے آپ بہت عرصے تک کنفیوز رہتے ہیں، اور آپ کو ایک پرابلم کی سلیوشن ملتی ہے، تو جس طرح ایک کنفیوژن تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اتنا بڑا اعزاز دیا ہے، اور اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، اور انسان کو اتنا مکلف بھی کیا ہے، اور اتنا زیادہ اس کو عمل کی طرف لے کر آئے ہیں، اور ہم جتنا بھی سنتے ہیں یا تو انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یا بس آپ دعا کر لیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، تو یہ باتیں بڑی ایک ڈائمیٹرکلی تو میں نہیں کہوں گی، لیکن ان میں بڑا مجھے ایک تضاد نظر آتا تھا کہ انسان کیا اتنا کمزور ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور وہ صرف دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خلافت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ایک رتبہ دیا ہے اور جنت جو بنائی ہے، اور اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ خالدین فیہا ابدا، اگر خدا نخواستہ جہنم ہے، تو آ، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک رول دیں اور پاور نہ دیں، اور پھر آپ کو اتنی بڑی پنشمنٹ دیں یا اتنا بڑا ریوارڈ دیں۔ تو اقبال کو جب پڑھا تو اقبال نے جو انسان کا تصور پیش کیا قرآن کی روشنی میں، وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ مجھے لگا کہ وہ مجھے امپاور کرتا ہے، وہ مجھے رسپانسبل بناتا ہے، وہ مجھے اپنی حیثیت کا احساس دلاتا ہے، اور مجھے احساس ہے مجھے یہ بہت زیادہ گناہ اور ثواب کے چکر سے نکالتا ہے، کیونکہ وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ انسان ہیں، اگر آپ خودی کو کر بلند اتنا کرتے ہیں تو لازماً آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور جب آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بناتے ہیں، آپ ویک نہیں بناتے ہیں، تو آپ اللہ کے محتاج اس طرح نہیں ہے کہ آپ بالکل بے بس ہیں، آپ اللہ کے محتاج اس طرح ہیں کہ اللہ آپ کو ایکسلنس کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ ہمارا جو روایتی طور پر قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا، ایجوکیشن سسٹم کی تو ابھی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ جو سمجھنا ہے وہ انسان کو بڑا بے بس محسوس ہوتا ہے، ہائے میں نے یہ گناہ کیا، یہ میں نے ثواب کیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ کر دے، اور یہ اقبال بتاتے ہیں کہ اللہ تو، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہروے منزل ہی نہیں، تو یہ منزل کی تلاش ہے ہاں جی، جو بہت اقبال خوبصورت، سے میں نے سیکھی۔ بہت بہت ہی زبردست ڈاکٹر صاحبہ، اینڈ آئی ریئلی لائک کہ آپ نے کیسے وہ جواب شکوہ کا جو شعر لنک کیا ہے، تو یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ خودی جو ہے وہ، ہم اقبال کا نام سنتے ہیں تو اگلی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے خودی، یہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا خودی کیا، ہمیں شعر تو ہم سب کو رٹا ہوا ہے کہ خودی کو کر بلند، جی، لیکن اور اگر ہم پوچھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں، اب ہمیں تو یہ سمجھا دیں کہ خودی کیا ہے، اور اقبال کے اسپیسیفکلی ان کے کانٹیکسٹ میں خودی کیا ہے۔ جی،
बिल्कुल सिंपल, इकबाल ने खुदी की बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन की है। खुदी जो है वो खुद नुमाई है। और आज जो इसको रिलेट करें हम जैन जी से, और ये कि खुद या जैन वाई से, और कि ये जो सेल्फीज का कॉन्सेप्ट आया है, और हम कहते हैं कि ये हर वक्त आप लोग सेल्फी के जरिए दिखाते हैं, एक्चुअली खुद ही है ही सेल्फी। लेकिन जब इंसान असफला साफिलीन बनता है या एहसन तकवीम बनता है, तो इकबाल की खुदी एहसन तकवीम की तरफ ले जाती है कि हर इंसान के अंदर अपने आप को शो ऑफ करने का एक जज्बा है। और उसके लिए ये आपके सवाल का जवाब कि आपकी खुदी क्या है मैं नहीं दे सकती हूँ, आप मेरे लिए नहीं। क्योंकि अपने आप से दो सवाल इकबाल कहते हैं करे, हु एम आई एमनेस, मैं कौन हूं। ये लैब में भी जवाब नहीं मिल सकता है, मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अपने आप को डिस्प्ले कैसे कर सकती हूँ, मैं अपनी ज़ात की शो ऑफ कैसे कर सकती हूँ कि मेरे अंदर क्या सलाहियतें हैं, कि मेरी पहचान हो, मेरी शनाख्त हो। तो खुद ही असल में उस लिहाज से सेल्फी नहीं है जो फी ज़माना दिखाई जा रही है, लेकिन ये उसका एक अक्स है। और दूसरा कि खुद ही जो है वो आपको एक कॉन्शियसनेस देती है कि आप खुद से सवाल करते हैं मेरी हैसियत क्या है। तो मैं समझती हूँ कि अभी हम आगे इंशाल्लाह और इसको डिफाइन करेंगे। इस वक्त ये दो सवाल की जवाब अपने आप से जो भी सुन रहे हैं वो दें कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकती हूँ। तो आपको अपनी सलाहियतों का अंदाजा होगा। और हम्म। फिर आप कहेंगी कि मैं उसकी खुद नुमाई चाहती हूँ, कि मैं तो सलाहियतों से भरपूर हूँ और मैंने तो अपने आप को जाहिर ही नहीं किया, खुद नुमाई मैंने नहीं की। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और यानी अपनी मार्फत और अपनी सलाहियत की जो मार्फत जी है उसका नाम है। इसमें उसमें खुदा की मार्फत क्या रोल प्ले करती है डॉक्टर साहबा? जी बिल्कुल। अगर इकबाल की खुदी का फलसफा हम देखें तो ये आया है सूर्य हशर से, जिसमें आयत हम सब जानते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। ठीक है, और इसी के आगे है ना, वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, कि ऐसे लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल चुके हैं। दरअसल वो अल्लाह को नहीं, वो अपने आप को भूले हैं। तो जब इंसान अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है तो वो लामहला अल्लाह को पहचान पाएगा। और जो अल्लाह को पहचानने की कोशिश करता है, सवाल ही नहीं है कि वो अपने आप को ना पहचान पाए। और यहाँ जाके इकबाल जो आयत को कोट करते हैं उसको फिर इकबाल कहते हैं, जो खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को पहचानने का मतलब ये है कि आप अल्लाह ताला की मार्फत तक पहुंचने के लिए अल्लाह ताला को पहचानिए, और जितना आप पहचानते जाएंगे तो अल्लाह की सिफात का अक्स आप में नजर आता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जाकर आपको एक अनमोल मोती बना देगा जो अल्लाह ताला के समंदर में आपको आउटशाइन करेगा, आपको जम नहीं कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत ही प्यारी बात। और मुझे जब एज यूर टॉकिंग तो मुझे वो वाकया याद आ रहा है जो हम बचपन से डॉक्टर स्टार से सुनते आ रहे हैं। उन साहब का नाम मेरे जहन से निकल गया कि इकबाल पे एक ये इल्ज़ाम था कि आपने खुद ही का फ़लसफ़ा जो है वो नीचे के उबरमेंश के फ़लसफ़े से लिया है। तो किसी साहब ने पूछा कि आपका खुद ही का फ़लसफ़ा कहाँ से आया है। जी नाम मेरे जहन से निकल गया, कोई मशहूर ही थे जी वो। तो उन्होंने कहा कि कल आना, मैं बताऊंगा। और जब कल वो साहब पहुंचते हैं इकबाल के पास तो वो इशारा करते हैं, वो ऊपर से ना वो एक किताब ले आओ, वहां से मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने खुद ही का फलसफा लिया है। तो वो जब किताब की तरफ इशारा करते हैं तो वो जी। मतलब कुरान का होता है। और कुरान का होता कुरान है। में फिर वो उनको बताते हैं कि यहाँ से मेरा खुद ही का फलसफा है। तो सुभान अल्लाह, बिल्कुल अल्लाह की मार्फत, अपनी ज़ात की मार्फत। अब फिर डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइए कि कि ये फलसफा जो है कैसे हमारी ज़िंदगी में रेलेवेंट है। यानी मैं मतलब मैं खुद ही अपनी पहचान लूँ तो क्या हो मेरी ज़िंदगी में, फिर क्या कैसे बदल जाए ज़िंदगी? इसको अगर मैं दूसरे अल्फाज में डालूं तो आ, ये कह सकते हैं कि खुदी ही है
اسی کو پہچاننا اور اسی کو سمجھنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خلیفہ بنایا، اور اگر ہم نے اس رول ہی کو نہیں سمجھا تو ہم نے خود ہی کو نہیں سمجھا، اور جب ہم نے خود ہی کو نہیں سمجھا تو ہم نے اپنے رول کو ادا ہی نہیں کیا۔ تو دراصل یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو نہیں سمجھا تو قرآن ہی کو نہیں سمجھا، مقصد زندگی ہی کو نہیں سمجھا، رسالت ہی کو نہیں سمجھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کو نہیں سمجھا۔ تو پہلے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایبزارب کرتے جائیں، تو دوران گفتگو انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں۔ بالکل۔ پھر آپ کچھ اور بتانا چاہیں گے؟ آپ کا جو پی ایچ ڈی کا کام تھا وہ کیسے خودی سے ریلیٹڈ تھا، اور اس میں آپ نے کس چیز پہ اور الیبوریٹ کیا، کس چیز کو؟ جی، اس کی بھی ایک پوری بیسیکلی ہسٹری یہ ہے کہ جب میں بھی اپنا اسلامک اسکول کراچی میں چلا رہی تھی الحمدللہ، اور اس میں ہمارا جو ویژن بھی یہی تھا کہ ٹو ڈیولپ ڈائنامک مسلمز، جو کانسٹنٹ لرننگ، تین اس کے ویژن تھے: کانسٹنٹ لرننگ، اور سیلف ڈیولپمنٹ، اور ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی۔ تو یہ تین چیزیں جو میں دیکھ رہی تھی کہ کرنٹ ماڈل میں فٹ نہیں ہو رہی تھیں، کیونکہ بیسیکلی اسلامک سکولز میں ہم یہی کر رہے تھے کہ جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کافی کے اوپر تھوڑی سی کریم ڈال دی، تو وہ ایک سیکولر تھاٹ ہے جس کے نیچے خدا نہیں ہے، جس کے نیچے کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر آپ جتنی بھی شاندار عمارت بنائیں تو اس عمارت میں نقص رہے گا، وہ عمارت مکمل نہیں ہوگی۔ تو مجھے یہ کانسٹنٹلی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چیز لیک کر رہی ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو ری ڈیفائن کرنا چاہیے کہ 1977 سے جب کہ مکہ میں کانفرنس ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے یہ تھا کہ اسلامک ایجوکیشن کا ریوائول ہو، اور اسلامک یونیورسٹیز بنائی گئیں، اور کس طرح اسلامائزیشن آف نالج ہو۔ اور اس میں آپ نے بھی الطاف صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے، اور بہت سے لوگوں نے لکھا، مولانا مودودی نے، اور بہت کام بھی الحمدللہ ہوا، لیکن وہ ماڈل ابھی تک ویسا ایوالو نہیں ہو رہا تھا۔ تو کیا کمی تھی؟ تو جو سیلف ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی تھی، اور ایک سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے اگر ہم ایک چھوٹا ماڈل بھی پیش کریں تو وہ ویسا نہیں ہو رہا تھا اسکولز میں بھی۔ بس اس چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ اقبال نے جو انسان کا سیلف ڈیولپمنٹ کا ماڈل پیش کیا ہے، اس کی آؤٹ لائنس کیا ہے، اور اس کی ہم تھوڑی سی فلنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس چیز نے مجھے پی ایچ ڈی کے لیے موٹیویٹ کیا الحمدللہ۔ آپ شیئر کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحبہ کہ کیا ہے، ہم ویژولی کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کو؟ بالکل، میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاتی ہوں، خودی کو کر بلند اتنا، اس میں جو آخری میں آج ایک ڈاکٹر صاحبہ ہمیں سمجھا کے جائیں گے، جو ہم بچپن سے رٹا مار کے آج جی ہمیں سمجھا کے جائیں گے اس کا مطلب کیا ہے۔ جی بالکل، انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو یہ سمجھاؤں ضرور۔ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جی، یہ آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل نظر آ رہی ہے۔ اچھا، یہ بہت آسان الفاظ میں نے کوشش کی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا دائرہ ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر بھی خودی ہے اور آخر میں بھی خودی ہے۔ تو یہ خودی جو ہے وہ بلندی کی طرف کیسے جاتی ہے؟ تو سب سے پہلے جو اقبال نے ڈیفائن کیا ہے، اور جو سب سے زیادہ پرابلمٹک جو مجھے نظر آئی، کہ جتنی تھیوریز ہے، جو میں لرننگ تھیوریز کے حساب سے بات کروں، کہ وہ تمام کے تمام ہیومن ڈیولپمنٹ ماڈل کو غلط پیش کر رہی ہیں۔ کیونکہ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں انسان جو ہے وہ ایک ایوالونگ اینیمل ہے، اور جب خدا کا تصور نکل گیا تو انسان نے یہ کہا کہ میں خود خدا ہوں، اور جب میں خود خدا ہوں تو میں اپنے پرابلم خود سالو کر سکتا ہوں۔
میں اپنے آپ کو خود ڈیفائن کر سکتا ہوں، میں اپنی سوسائٹی کو خود ڈیفائن کر سکتا ہوں، اور جتنی مجھے آزادی ہے کہ میرے اوپر اب کوئی نہیں ہے تو میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ تو یہ چار چیزیں جنہوں نے فلسفے میں اور تھیوریز میں خرابی پیدا کی۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اقبال کی خودی کا جو پہلا ہے ہیومن نیچر، جو انہوں نے قرآن کی روشنی میں ڈیفائن کیا، انسان تو اعلیٰ ہے، انسان تو احسن تقویم ہے، انسان تو خلیفہ ہے، انسان نے تو وہ تمام بوجھ اٹھانے کے لیے تیار اپنے آپ کو کر لیا جو پہاڑ، آسمان، زمین، سمندر نہیں اٹھا سکے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اب میں زمین پہ رہ کر آسمان کو مسخر کر لوں گا، ایک خاک کا پتلا، اور اتنی اس کے اندر قوت، اس نے وہ چیلنج قبول کیا۔ جب وہ چیلنج قبول کیا تو اللہ نے اس چیلنج کو نبھانے کے لیے اسے علم دیا، علم الآدم اسماء کلہا، یعنی اس کے اندر ودیت کر دی یہ چیزیں کہ تمہیں پاور چاہیے کیونکہ اب تم اس خلافت کا، اس زمین کا بوجھ اٹھاؤ گے۔ اور پھر اس سے عہد لیا، اور پھر کہا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اور پھر کہا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور پھر یہ کہا کہ کس طرح تم اکیلے میرے سامنے آؤ گے اور جواب دے ہوگے کہ تم نے زمین پر کیسا وقت گزارا۔ تو اللہ اتنا پاور انسان کو اللہ نے دیا، اور پھر اس کو چوائس دی کہ یہ دو راستے ہیں، جس کو چاہے اپنائے، اور پھر الہام کر دیا یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اور پھر اس کے نفس میں سواہا، اور پھر کیا چیز تمہیں دساہا کی طرف لے جا سکتی ہے، کیا چیز تمہیں افلاح کی طرف لے جا سکتی ہے، زکاہا کی طرف لے جا سکتی ہے، اور اتنا اسمارٹ بنا کر اقبال کہتے ہیں کہ انسان کو توانائی سے، انرجی سے، موٹیویشن سے پر کر دیا۔ تو یہ چیز اگلے مرحلے پہ لے جاتی ہے کہ اقبال کا کلام کہتا ہے کہ قرآن کا پورے کے پورا ہمارے لیے موٹیویشن ہے، اور صحابہ کرام جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، قرآن نے ان کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ انہوں نے اس قرآن کے ذریعے پورے جہاں کو مسخر کر لیا، اپنی ذات کو مسخر کر لیا۔ جو پانی پلانے پہ جھگڑا کرتے تھے، گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا کرتے تھے، وہ بھائی بن گئے، اپنی بیوی سے لے کر اپنی زمین کو جو ہے وہ نصف تقسیم کر لیا۔ تو یہ جذبات تھے جن کی بنا پر قرآن کو اللہ نے دل میں اتارا۔ تو اس قرآن کو تو ہم نے، اس موٹیویشن لیول کو، اس دل کو ہم نے ایجوکیشن سسٹم میں کہیں نہیں رکھا، ہم نے تو ڈرا کر ایجوکیشن کی، کنفارمٹی میں کی، کریٹیوٹی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کہ اقبال کہتے ہیں یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اقبال کہتے ہیں سورہ رحمان میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل یومن ہوا فی شان، کہ روز وہ اپنی نئی صورت میں جلواگر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نامکمل چھوڑ دیا، انسان اسے اللہ کے ساتھ مکمل کرے۔ اور یہی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، یہی کلچرل ڈیولپمنٹ، یہی سوشل ڈیولپمنٹ، لیکن یہ جذبات سے اور قرآن کو دل میں اتارنے سے اور دل کے قفل کھلنے سے ہوتا ہے۔ اور اس کے جب یہ کھلتا ہے تو پھر افلا یتدبرون، آپ کا کوگنیشن جو ایجوکیشن آئی کیو پر اور آپ کی مارکس پر اور آپ کی گریڈنگ پر کام کرتا ہے، وہ تو آپ کو بیسکلی کنڈیشن کر رہا ہے۔ تو وہاں تو آپ کا دماغ بھی نہیں کھل رہا ہے، اس لیے کہ آپ کنفارمٹی پہ کام کر رہے ہیں۔ اور آپ کا اگر دل کھل جاتا ہے تو تدبر، تفکر، تذکر، آپ سوچنے سمجھنے، آپ بچوں کو کہتے ہیں اچھا آپ کریٹو تھنکنگ کریں، آپ پرابلم سالونگ کریں، آپ ریفلیکٹ کریں، آپ غور کریں، آپ سوالات کریں، سوال اٹھائیں، آپ جوابات آپ ڈھونڈیں، آپ ریسرچ کریں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے تو تقلید کی راہ اختیار کر لی، اور کیوں، کس طرح کند ہوا تیرا نشتر تحقیق،
ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. تو ہم نے ریسرچ چھوڑ دی، تو ہماری عقل بھی جو ہے وہ کند ہو گئی. لیکن آپ کا دل کھلتا ہے تو آپ کی ذہن سازی ہوتی ہے، آپ تھنکرز بنتے ہیں، آپ فلاسفرز بنتے ہیں، آپ سائنٹسٹ بنتے ہیں، آپ سوشل سائنٹسٹ بنتے ہیں، آپ معاشرے میں چینج لاتے ہیں، آپ گرو ہوتے ہیں، معاشرہ آپ کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، آپ معاشرے کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اور یہ جب تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ ایکشن اورینٹڈ تو خود ہی ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. پھر آپ سمجھتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون. تو قرآن تو آپ کو ایکشن اورینٹڈ کرتا ہے، اور جس لمحے آپ عمل پر آتے ہیں اور آپ دعا کو یہ سمجھتے ہیں کہ عمل کے ساتھ میں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاؤں گا تو اللہ میں نے اپنا کام کیا، اب آپ اپنا کام کریں. اور پھر انسان جو ہے وہ اپنی شناخت کو بڑھاتا جاتا ہے، اپنے علم کو بڑھاتا جاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتا جاتا ہے. اور تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. تو جب آسمانوں کو ڈھونڈتا ہے تو اس کی خودی بھی بلند ہوتی ہے، اس کا علم بھی بڑھتا ہے. اور پھر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. کیونکہ محبت تو داخل ہو چکی ہے، اور محبت رکنے نہیں دیتی ہے، آرزو رکنے نہیں دیتی ہے، کیونکہ آپ موٹیویٹ ہو چکے ہیں. یہ پورے کا پورا ایک سفر ہے جو اقبال کے کلام کے ذریعے میں نے اس کو سنکرونائزڈ کرنے کی کوشش کی. ایبسلیوٹلی امیزنگ، فنامنل ڈاکٹر صاحبہ. میں گزارش اسکول والوں سے یہی کروں گی کہ اس کو ہر کریکولم میں ڈال دیں، کیونکہ یہ مطلب یہ ہمیں کہیں نہیں پڑھایا جاتا. مطلب ہم نے تو اسکول میں بس وہ ایک پہاڑ اور گلہری، مطلب ناٹ سینگ میرے تو محبت کا اقبال سے جو عشق کا سفر ہے وہ یہیں سے اسٹارٹ ہوا تھا، پہاڑ اور گلہری سے ہی. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پڑھائی جاتی نا یہ چیزیں. اب آپ کے ہر پوائنٹ پہ مجھے علامہ کا کوئی شعر یاد آ رہا تھا کہ کتنا ویل کنیکٹڈ، ویل ووون ہے یہ. بالکل. آپ سے دو چیزیں اسپیشلی ڈاکٹر صاحبہ. جی. آ، ایک تو یہ کہ خدا کے ساتھ تعلق پہ میں چاہوں گی اب تھوڑی سی بات اور کریں، کیونکہ ہمیں ابھی ماڈرن ڈے یا مڈرنٹی یا پوسٹ مڈرنٹی ہمیں سکھا دیا ہے کہ مطلب خدا اتنا ضروری نہیں ہے. آپ کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہی ایڈوانسمنٹ، یعنی علامہ کہتے ہیں تیری نگاہ میں جی. ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا. تیرا. میں چاہوں گی تھوڑا سا اب اس چیز پہ بات کریں کہ کیسے خدا کی وجود یا خدا کی معرفت یا اس چیز کے بغیر ہماری، یعنی ہماری ذات ہی نامکمل ہے تو ہماری ایڈوانسمنٹ کیسے ہوگی؟ ہماری ٹیکنالوجیکل سائنس، یہ ساری ایڈوانسمنٹ، یہ جس چیز کو بھی ہم سکسیس یا ایڈوانسمنٹ سمجھتے ہیں، یہ منسوب ہے اللہ کی معرفت یا اللہ کے ساتھ ایک تعلق کے ساتھ. بالکل. دیکھیں، پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے تحقیق چھوڑ دی. ٹھیک ہے. اور جو تحقیق کرتا ہے وہی نئے نئے علوم دریافت کرتا ہے، اور پھر جب وہ اس کو پھیلاتا ہے تو لازماً جو نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اسے امپریس ہو جاتے ہیں. اس وقت مسلمان بہت زیادہ ہم امپریسڈ ہیں ویسٹ سے، اتنے زیادہ امپریسڈ ہیں کہ قرآن نے جو صحابہ کرام کو ایک کنسیپچول فریم ورک دیا تھا قرآن کے ذریعے، کہ ان کا ایک زاویہ نظر، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اینگل آف پرسیپشن، کہ وہ دنیا کو قرآن کی نظر سے دیکھیں. ہم دنیا کو ویسٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ویسٹ دنیا کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ قل سیروا فی الارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو کائنات اللہ کا کام ہے. تو کلام اور کام کو جب تک آپ نہیں اس نظر سے دیکھیں گے تو آپ کا جو پرسیپچول فریم ورک ہوگا، آپ ہر چیز کو ایک مروبیت کی نظر سے دیکھیں گے جس سے آپ مروب ہوئے ہیں، کیونکہ ویسٹ ہمارا آئیڈیل ہے. اب جو آپ بات کریے کہ ہمارے بچے جو ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، اور ہماری خواتین جو میرا خیال میں سارے وقت اللہ ماشاء اللہ ڈراموں میں ہوتی ہیں، اور ڈرامہ جو کلچر دکھا رہا ہے، تو بیسیکلی جب یہ چینجز آئے ہیں، جب انہوں نے چرچ کو چھوڑا، ٹھیک ہے، رینیسانس ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ بائبل ہمیں ترقی سے روکتا ہے، اور ہمیں اس کو چھوڑ کر اب نہ ہم نے خدا کو ماننا ہے، نہ ہم نے رسالت کو، نبوت کو. اور انہوں نے فرائڈ کو، جو ہے فراڈ اعظم ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو اپنا پیغمبر بنا لیا، نعوذ باللہ.
اور پھر وہ انسان کو جانور کا درجہ دے کر پھر بہت سارے فیزز آئے، اور پھر ماڈرنزم آیا، پوسٹ ماڈرنزم آیا، ہیومینزم آیا، ریلیٹیوزم آیا۔ تو ہوا یہ کہ ویسٹ نے یہ کہا کہ بھائی ہم تو اب خود خدا ہیں، اور ہم ڈیفائن کریں گے قرآن کی آزادی کو سیکولر لینس سے، ٹھیک ہے نا، اخوت کی آزادی کو سیکولر لینس سے، ایمانسپیشن کو اس سے، ڈیموکریسی کو اسی سے، ہم اپنی معاشی زندگی کو، تو انہوں نے اپنی اکنامک، اپنی سوشل لائف، اپنی سائنٹیفک لائف، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس کو ری ڈیفائن کیا۔ ہمارے پاس تو ہر چیز کی ڈیفینیشن موجود تھی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کے نیچے خدا نہیں ہے، اور جب خدا نہیں ہے تو ہمارا آئیڈیل انہوں نے چینج کر دیا، اور اس کی وجہ سے اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا، یہاں فل سٹاپ۔ اللہ نے کہا لے لو، وَمَا لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہ ویسٹ ماڈل ہے، اور ہمارا ماڈل تھا آتِنَا فِی الدُّنْيَا حسنہ وَفِی الْآخِرَةِ حسنہ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اب یہ ہوا کہ ہم ریلیٹیوزم میں چلے گئے کہ جو چیز مجھے پسند ہے، فار ایگزامپل اگر مجھے وائٹ کلر پسند ہے، آپ کو بلیک ہے، تو بوتھ آف اس آر رائٹ۔ آپ ایک خدا کی پرستش کریں، میں 100 کی کروں، what difference does it make to you both are right۔ ہاں جی، ٹروتھ ریلیٹو ہو گیا، کیپٹل ٹی کوئی جی، نہیں ہے بس، اس لیے آپ کہ کا اب آپ کا، ٹروتھ بھی صحیح ہے، میرا بھی صحیح ہے، ہاں، سب کو آپ کی موریلٹی جو ہے وہ فلوئڈ ہو گئی، تھرڈ ہو گئی اور ہے۔ اب آپ کا معاشرہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کے لیے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، اور معاشرہ ہم ڈیفائن کریں گے۔ ہم انسان ہیں اس لیے کہ ہم تو اسی کو مانتے ہیں جو حاضر اور موجود ہے۔ ہم، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، نام بیزار بالکل کرے، الٹی بات کر رہے ہیں، بالکل۔ بالکل الٹی بات کرتے ہیں۔ ہم، ہم، تو اور یہاں تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ، اللہ تو یہاں موجود ہے ہی نہیں نا، اللہ کے ڈیفینڈ کریں ہمیں، نعوذ باللہ کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ ہم تو اس کی مانیں گے جو حاضر اور موجود ہے، اور آئیں ہمارے ساتھ آپ بحث کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ آرگیومنٹ کریں، میں لاجک پیش کرتی ہوں، آپ لاجک پیش کریں۔ اللہ تو کر ہی نہیں سکتا ہے، تو وائی گوئنگ ٹو آل دیٹ۔ اب یہی چیز ہمارے بچوں میں آ گئی۔ کیوں آئی؟ کہ اب ہمارے بچے، چلیں آپ نے فزکس پڑھائی، کیمسٹری پڑھائی، آپ نے ان کو گریویٹیشنل لاز پڑھائے، فزکس لاز وہ یونیورسل ہیں، لیکن آپ کے سوشل لاز، بھئی شادی کرنی ہے ہمارے پاس نظام ہے، اکنامکس کرنا ہے، آپ کو ایم بی اے کرنا ہے ہمارے پاس ہے، آپ ان کی اچھی چیزیں لیں، لیکن ہمارا جو سوچنے کا لیول ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہے ہمارے پاس، سیرت کا ماڈل ہے، قرآن کے اندر آپ کو پورے لاز ملتے ہیں، آپ کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے، آپ کے پاس زکوٰۃ کا سسٹم ہے۔ ہم نے وہ چھوڑ کر جب وہ بچوں کو اس کے اندر غرق کر دیا تو وہ ریلیٹیوزم میں چلے گئے، اور پھر وہ انسان بے ضرر ہو گیا۔ وہ گے ہے تو کیا ہوا، ہی سو کول، ہی اور شی اور دے اور اٹ اور وی، کتنا اچھا ان وہ کا۔ تو معاشرے کے لیے کتنا کام کر رہا ہے۔ آپ تو خواہ مخواہ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ بیکاز یو بلیو ان اے گرینڈ نیریٹو۔ گرینڈ نیریٹو میں وی ڈونٹ بلیو کہ سیرت ہے، سنت ہے، رسالت ہے، کتاب ہے، آخرت ہے، نبوت ہے، آدم کی تخلیق ہے۔ بھئی وی آر گوئنگ ٹو ڈیفائن ہو وی آر، ایسے جب تک اس پرابلم سے ہم انسان، نہیں نکلیں گے۔ جی جی ڈاکٹر صاحبہ کمپلیٹ کر لیجیے۔ جی بس یہی ہمارا سلوشن ہے کہ ہمیں اپنے پرسیپچل فریم ورک کو، دنیا کو دیکھنے کے زاویے کو چینج کرنا ہے۔ بالکل، اور اس میں ایجوکیشن سسٹم کا یہ بہت مطلب علامہ نے ایک بہت، میں سوچتی ہوں کتنے عرصے پہلے وہ باتیں کر دی تھی جو آج ہم مٹیریلائز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایگزیکٹلی۔ اس پر بنا ہے علوم جدید کی، تو عقائد وقائد کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ اور اگلی جو بات میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، وہی آپ کی جو آپ نے اپنا کام کیا اسی سے متاثر ہو کر، کہ جی جیسے جی کہ ہمارا اتنا مطلب ہم پاکستانی ایک چیلنج سے گزر رہے ہیں، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، تاریخ میں قوموں پہ عروج زوال آتا جی رہتا ہے، لیکن ان چیلنجز نے ہمیں اتنا پیسمسٹک کر دیا ہے کہ ہم جو ہے، وہ علامہ کہتے تھے کہ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ لیکن ہم نے جو ہے، ہم نے کہہ دیا بس ہم نے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جانا ہے، وہ ہم نے وہی فرائڈ کا ڈٹرمنسٹک فریم ورک اپنا لیا کہ ہمارے ہاتھ بالکل۔ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہم تھوڑا سا یہ جو
ہوپلیسنس کی کیفیت پوری مطلب پاکستانیوں پہ جس سے بھی آپ بات کریں وہ ہوپلیس ہے، شاید دو چار کے علاوہ، جس میں ایک ہمارا بھی شمار ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہوپ فل ہیں. تو آپ بتائیے کہ کیسے ہم اس ہوپلیسنس سے نکالیں، یا کیسے ہم ان کو بتائیں کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ کوشش رکھی ہے، اور کوشش تو بہرحال کرنی ہے. مطلب رزلٹ اللہ ہے، وہ لیس للانسان الا ما سعی، یعنی ہمارے ہاتھ میں کوشش ہے، رزلٹ بالکل. اقبال کو نکالنے کی ایک جو وجہ ہے میں سمجھتی ہوں، وہ وجہ یہی ہے کہ اقبال کا کلام موٹیویٹ کرتا ہے، اور موٹیویشن بہت بڑا فیکٹر ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے نو امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. تو اقبال ڈائگنوز بھی کرتے ہیں، اقبال سلیوشن بھی پیش کرتے ہیں، اور اقبال موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو ہے ایجوکیشن نظام کے جو کرتا دھرتا ہے وہ یہ نہیں چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایکسکیوز میں، میرا گلا یہاں کے الرجی ہو گئی مجھے، کہ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے آئیڈیلز چینج ہوں. کیونکہ دیکھیں اقبال نے جب ہمیں امید دلائی تو ہمیں متحرک کیا، ٹھیک ہے، اور اقبال کو ہم نے آئیڈیولوگ بنایا. تو آئیڈیا کیا ہوتا ہے، پہلے ہم ان چیزوں کو بھی سمجھیں. آئیڈیا کا سمپل ایک مقصد ہے کہ آئیڈیالوجی کا، نظریے کا، کہ این آئیڈیا ان ایکشن. اب ہم ایکشن میں یہ نہیں دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ نے حجاب کیا ہے، میں نے حجاب کیا ہے، ہمیں اس پہ کوئی انعام نہیں ملنا ہے. لیکن اگر ٹک ٹاک پر کوئی ایسی ویڈیو کوئی لڑکی یا لڑکا ڈال دیتا ہے، وہ جو فی زمانہ مقبول ہے، تو اس کے 1 ملین لائکس آ جائیں گے، اس کو ریوارڈ بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو قرآن کے جو آئیڈیلز ہیں، وہ آئیڈیلز ہمارے بچوں کو نہیں ملتے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ تھیوری جو ہے قرآن کی، یہ اقبال کی، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ کرنے سے نہ ہماری اپریسیشن ہوگی، نہ ہماری خود نمائی ہوگی، نہ ہم اس سے کما سکتے ہیں، نہ ہم اس سے پاپولر ہو سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک نا امیدی اور مایوسی ہے. کہ بات تو سب ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے آئیڈیل میں بہت پاور ہوتی ہے. آئیڈیل ضرورت ہے. آئیڈیل ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک گھر میں جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی نے ایک فطرت پہ انسان کو پیدا کیا، اس کو چینج نہ کرو. اور پھر والدین کو کہا کہ تمہارے ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، اور باپ کو تربیت پہ اتنا اجر ہے. تو بچے کے اندر جو امیجز جا رہے ہیں وہی اس کی پرسنالٹی بناتے ہیں. تو اس کے اندر وہ آئیڈیل کے امیجز جا ہی نہیں رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ بنے، کیونکہ اس کو تو معاشرے میں کچھ اور نظر آ رہا ہے. اور معاشرہ اسے مایوس کرتا ہے کہ جو پاپولر کلچر ہے، جو پاپولر طاقتیں ہیں، وہ ایسی نہیں ہے کہ جا الحق زاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ تو دے آر دیئر ٹو اسٹے. جبکہ یہ تو تھوڑے عرصے کی بات ہے نا. ہسٹوریکلی 100 سال، 75 سال، 150 سال، 200 سال کوئی بڑی مدت نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا. میں نے اپنی خودی کو کتنا نرچر کیا، میں نے معاشرے کے لیے کیا کام کیا. جب ہم اس پر فوکس کریں گے تو ہماری سیلف ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، اور ہماری سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. اور ہم اپنے طور پر جو ہمارا سرکل آف انفلوئنس ہے اس کو ہم دیکھیں. اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ مجھ سے ہیں، ہمارے پاس وہی ویورز ہیں نا جو ہماری باتوں سے متاثر ہوں گے. اس میں سے ایک بھی ہو گیا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. بالکل صحیح. تو تو ہم اس پہ نہیں فوکس کرتے ہیں. بالکل صحیح، آپ کی آخری بات، بلکہ ساری باتیں بہت پاورفل ہیں، لیکن یہ جو آخری بات ہے نا سرکل آف انفلوئنس والی، یہ جو مایوسی کی کیفیت ہے، اگر مجھے بھی ایک چیز آگے بتانی ہو تو میں یہی بتاؤں کہ دیکھیں پروگرس ورسز پروسیس، اللہ تعالیٰ نے پروسیس کا جی سوال کرنا ہے. یہ پروسیس میں انوالو بالکل. اپنی طرف سے کوئی کنٹریبیوٹ کیا، اپنی طرف سے کوئی چینج لانے کی کوشش کی. آپ کا جتنا سرکل آف انفلوئنس تھا ان کو آپ موٹیویٹ کر رہے تھے، ان کا آپ راستہ دکھا رہے تھے، ان کو بھی آپ مایوسی. تو ایک جو اجتماعی مایوسی کی کیفیت میں ہم جی شرابور ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالے. اور میں بلکہ اپنی بیٹی آمین. کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھ رہے تھے تو ہم نے پڑھا کہ کروسیڈرز نے بھی ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے جیروسلم پہ قبضہ کیا تھا. الحمدللہ پھر مطلب
निकाल लिया था अल्लाह ने उस कैफियत से बाहर। तो हम तो बिल्कुल। जब बीच में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हम सारी जिंदगी जो है ना, वो इसराइल जो है गजा पे मुसल्लत रहेगा, और पाकिस्तान जो है उसको, उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या होगा। तो ये मायूसी की बातें, मैं ये कहती हूँ साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, मायूसी की बातें आपको बेनिफिट क्या देती हैं? सिवाय मेरे ख्याल से वो दिसंबर के बिल्कुल। शेर व शायरी आप लगा सकते हैं वही टिकटॉक और फेसबुक पे, बिल्कुल। अदरवाइज नफसियाती तौर पे इसका कोई फायदा भी नहीं है। अ, बिल्कुल सही। आगे चलें डॉक्टर साहब, आप मुझे ये जी। बताइए कि इकबाल जो है, वैसे तो हमने इस पे बहुत सारा बातें कर भी ली, इकबाल को हम कैसे फिर तालीमी सर्कल में, अपने एजुकेशन सिस्टम पे, और आपने बिल्कुल सही कहा एजुकेशन सिस्टम के बारे में, ये शाख नाजुक पे आशियाना है और ये नापायदारी है, हाँ, पायदार होगा। कैसे वापस लाएं हम इकबाल को वापस अपने करिकुलम में, इस तरह कि कोई कोई मतलब खुद ही को कर बुलंद अंदाज से आगे भी हम कहीं निकले और भी लामड़ बिल्कुल। बातें की है, कैसे हम इसको रेलेवेंट बनाएं दोबारा आज के दौर में? ये चले आप मुझे ये ये बताएं, इकबाल रेलेवेंट है भी है कि नहीं है? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि मुझे बेसिकली जो अपना डिफेंस करना था वो यही कि वाई इकबाल, वाई नॉट एनी अदर पर्सन। ठीक है, इकबाल के कलाम की खूबी ये है कि इकबाल ने ह्यूमन नेचर पे बात की है। ऑल्दो कि उनका जो एक पूरा फ्रेमवर्क है तौहीद और रिसालत पर है, लेकिन वो कुरान से जब अक्स कर रहे हैं तो कुरान तो ह्यूमन नेचर की बात करता है। तो वो वेस्ट में, वो आप देखें रशिया में, चाइना में, रोम में, इटली में, जर्मनी में, आप रिसर्च के दौरान मैं हैरान रह गई कौन सा मुल्क है जहां इकबाल पे रिसर्च नहीं हो रही है और इकबाल पॉपुलर है। और इकबाल जब आए हैं और आपको हैरत होगी कि इकबाल के तो दो मज़ार हैं, एक तुर्की में भी है और वो समझ रहे हैं कि वही है असल में जो मौलाना रूमी के साथ उन्होंने कहीं किया है। तो इकबाल जो है जब ह्यूमन नेचर की बात कर रहे हैं तो वो पूरी इंसानियत की बात कर रहे हैं। तो ये एक तो ये हो ही नहीं सकता है कि इकबाल रेलेवेंट ना हो। अच्छा, एक मैं आपको एक और जो है वो मॉडल दिखाना चाहूंगी। ये एक वेस्टर्न इन्होंने फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें इन्होंने बताया है कि हर लर्निंग थियोरी जो है वो इनकम्प्लीट है, और जब तक वो दूसरे को मिलाए कर ना देखी जाए एक पूरा लर्निंग का मॉडल तैयार ही नहीं हो सकता है। उसके मुकाबले में इकबाल ने जो कुछ पेश किया, अब मैं आपको इकबाल का भी एक और मॉडल दिखाती हूँ, तो वो पूरा इन सबको एनकम्पेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, इकबाल अकल की भी बात कर रहे हैं, यहाँ कॉग्निशन मैट है, ठीक है ना। यहाँ ये अफेक्टिव डोमेन की बात कर रहे हैं, इकबाल ने वहाँ जज्बात पर बात की, वहाँ मोहब्बत पर बात की, वहाँ डिजायर पे बात की। ये क्रिएटिविटी कॉग्निशन की बात कर रहे हैं, इकबाल ने उसको ह्यूमन नेचर के अंदर डाल दिया। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं, इकबाल तो कहता ही है कि पूरा के पूरा जो है इंसान वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। यानी खुदी की आप जो डेफिनेशन पूछ रही थी, इकबाल कहते हैं कि खुदी अपनी दुश्मन आप है, वो अपने दुश्मन खुद तलाश करती है। वो चाहती है कि एनवायरनमेंट से क्लैश करे और अपने आप को भी ग्रो करे और सूरज की रोशनी को सोलर एनर्जी में चेंज करे, पानी से वो हाइड्रो पावर डेवलप करे। ठीक है ना, ये छोटी छोटी। इकबाल कहते हैं कि अल्लाह तूने सूरज बनाया, मैंने जो है लैंप बना दिया, तूने फूल बनाया, मैंने बाग बना दिया। तो खुद ही जो है अपने आप से लड़ती है और अपने आप जिससे टकराती है, जिसकी दुश्मनी मोलती है, उस चेंज ले आती है, क्योंकि खुद ही इज ऑल अबाउट चेंज एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अच्छा, अब ये सारी थियोरीज जो है ना, ये अब इन्होंने साल, हजारों साल बाद एक्सपीरियंशियल लर्निंग का फॉर्मूला बताया। इकबाल तो खुद कहते हैं तेरे वजूद पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिब कशाफ। वो तो खुद कहते हैं कि मैं मदरसे में गया तो मैं वहां से भी मायूस निकला, तालीम के तेजाब में डाल उसकी खुदी को हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उसे फेर। वो कहते हैं शिकायत है मुझे यारब खुदावंदा ने मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। तो क्या हमारे पेरेंट्स, क्या हमारे एजुकेटर्स ये हमारे बच्चों को कंफॉर्मिटी सिखा रहे हैं? उनको कह रहे हैं कि बस रट्टा लगाओ, सोचो नहीं, क्वेश्चन के आंसर याद करो। अब वो ओ लेवल्स है, उसकी भी आपको गाइड बुक मिल जाएगी, एग्जाम की मैट्रिक की है उसको भी मिल जाएगी, क्वेश्चंस आप कर नहीं सकते हैं।
کیوروسٹی آپ میں ہے نہیں، اور ایکسپیرینشل لرننگ کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ تو اقبال کی جو بھی تھیوریز ہے، چاہے وہ ہیومینزم کی ہو، چاہے وہ انٹیلیجنس کی ویسٹرن تھیوریز بات کری ہوں، اقبال کی لرننگ تھیوری ہر چیز کو کور کرتی ہے، اور اٹس اے ویری ویری کمپریہنسو تھیوری۔ میں آپ کو اس کا بھی ماڈل ابھی 2 سیکنڈ میں دکھاتی ہوں، اسی میں سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر میں نے ان سب کو یہاں کمپیر کیا۔ تھیوری جو ہے وہ مکمل ہے۔ اس میں ابھی آپ کو میں وہ تصویر دکھاتی جب تک ہوں۔ آپ نکالتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، میرے ذہن میں، ویسے میں جی آپ بات کری تو میرے ذہن میں بہت جی سارے اشعار آ رہے ہیں، لیکن ایک جو آپ نے بڑے مزے کی بات جی کی کہ آپ سولر انرجی کو، یعنی اقبال خود ہی جی کو محدود نہیں کرتے انسان تک، وہ جو آتا ہے ساکنامہ نہیں میں، کس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے، جی تو یہ جی خودی جو ہے ہر بندہ، یعنی ہر کائنات کی جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس کے اندر ایک خودی ہے۔ جی ایگزیکٹلی، یہ بڑی ایک ناول چیز تھی جو میں نے اقبال کے، اور اس میں کہ دیگر فلسفی میں تو ہم جا ہی نہیں سکتے اس وقت، لیکن یہ سمپل چیز ہے اگر ہم، تو یہ ہماری موٹیویشن کے لیے کافی ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ اتنی ریلیونٹ ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم کے لیے، اتنی ساری سوشل اور فزیکل سائنسز، کہ یہ ہمیں خدا تک پہنچانے والے ہیں، یہ ہماری خودی تک ہمیں پہنچانے والے ہیں، لیکن افسوس ہم نے اس کو جو ہے محدود کر دیا اپنے قرآن کو وظائف تک، اور قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھنے تک، اور پھر ہم آ، اپنے کبھی علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی ہم اپنے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ قصور اس میں ہمارا ہے، ہم سب اسمارٹ ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھ سے انفرادی طور پر جواب دہی نہیں کرتا، مجھ سے سوالات نہیں کرتا اگر میں اتنی اسمارٹ نہ ہوتی۔ ایسے ہی ہے بالکل، اور ہم میں سے میرے خیال سے جن لوگوں نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن سوری سسٹم میں، سے جی یا تو اٹھا لیا یا بھیجا ہی نہیں، جو ہم ہوم اسکولرس کہلاتے ہیں، ہمیں جی ایجوکیشن سے یہی شکایت ہے، وہ شکایت ہے مجھے یار خداوندان مکتب سے، کہ یہ ہم اپنے شاہین بچے بھیجیں گے، آپ ان کو جو ہے وہ جی پتہ نہیں کیا مرغی اور یہ بنا کے واپس کر دیں گے۔ تو اب یہ جو ایمرجنگ تھیوری ہے، اس میں یہ پوری میں نے بتائی ہے کہ کس طرح ایک علم جو ہے، تعلیم کا حصول، علم حاصل کرنا، سیکھنا، یہ ایک مسلسل عمل ہے جو کبھی نہیں رکتا ہے، اور جتنا آپ علم حاصل کرتے جائیں گے، آپ کی خودی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، اللہ کی معرفت بڑھتی جائے گی، اور آپ اپنے ذات کو اور اپنے معاشرے کو نشو و نما دیتے چلے جائیں گے، اور اس کے اندر تمام تھیوریز آ گئی ہیں، اور یہ اس کا ادراک ہوتا یہیں سے جب آپ اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ ایک ہیومن کانشیسنس ہیں، آپ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو لیبورٹری میں ٹیسٹ نہیں ہو سکتی، آپ کو اپنے آپ کو خود پہچاننا ہے۔ اور جس طرح ابھی آپ نے بھی خودی کی بات کی کہ ہر چیز میں خودی ہے، تو یہ اقبال کا ایک یہ آپ دیکھیے کچھ ایک نظم ہے اقبال کی، موج دریا: میں اچھلتی ہوں کبھی جذبے مہ کامل سے، جوش میں سر کو پٹکتی ہوں کبھی ساحل سے، ہوں وہ رہ رہو کہ محبت ہے مجھے منزل سے، کیوں تڑپتی ہوں یہ پوچھے کوئی میرے دل سے، زحمت تنگ یہ دریا سے گریزاں ہوں میں، وسعت بحر کی فرقت میں پریشان ہوں میں۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ ڈائنامک کانسیپٹ آف اے ہیومن سیلف ہے، جو کسی مرحلے پہ نہیں رکتا ہے، اس کو ندی ملتی ہے تو وہ دریا میں جانا چاہتا ہے، دریا ملتا ہے تو سمندر میں جانا چاہتا ہے، اور پھر وہ اس آیت کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں، لیکن آپ اللہ کے کام کو، اللہ کی معرفت کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر وہ آپ کے اندر ایک جوش ہوتا ہے کہ دیر از نتھنگ سچ ایز اے پرفیکٹ ہیومن بینگ۔ ہمارے یہاں ایک احساس جرم بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ اقبال مرد مومن کہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو ہم ایکسلنس تک پہنچنے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو پہلے ہم تو یہ سوچیں کہ ایکسلنس پہ ہمیں پہنچنا ہے یا ایک میڈیوکر لائف گزارنی ہے۔ تو ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی نماز کو درست کریں کہ نماز کا حسن کیا ہے، اخلاق کا حسن کیا ہے،
کمیونیکیشن جو آج کے زمانے میں کہ یہ تھیوریز ہے اور یہ آج کل جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اور آپ کو کولیبریشن آنی چاہیے، آپ کو کمیونیکیشن آنی چاہیے، آپ میں کریٹیوٹی ہو، اور یہ اس طرح جو یہ اسکلز کی بات کرتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام اسکلز ہمیں قرآن دے تو رہا ہے، اور اقبال نے اس کو ان سب میں پیش کر دیا ہے۔ تو آپ چاہے اس کو نالج میں دیکھیں، اسکلز میں دیکھیں، ایٹیٹیوڈ میں دیکھیں، ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھیں، عبادات میں دیکھیں، آپ کو ہر چیز میں ایک بیوٹی نظر آئے گی، بالکل اور صحیح۔ وہ بیوٹی توحید سے شروع ہوتی ہے اقبال کے کلام میں۔ بالکل، اب ایک ایک بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کہی، ساری خوبصورت باتیں سبحان اللہ، کہ یہ جو ہے نا پرفیکشن نہیں چاہیے، ہم پرفیکشن کے پیچھے بھی بہت زیادہ بھاگتے ہیں نا، وہ جی، مطلب اقبال تو کہتے ہیں کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، آئینہ ساز میں، تو سبحان اللہ۔ پرفیکشن کی، اور اور اگر میں موجودہ تعلیمی نظام پہ مزید کرٹیک کروں تو مجھے لگتا ہے اقبال کی ٹرمینالوجیز میں ہم موجودہ تعلیمی نظام عقل، ریشنالٹی، امپیریسزم اس تک محدود ہو گئے، یعنی محبت کا ایلیمنٹ اقبال کی زبان میں محبت نکال دی گئی ہے، اس میں سے روح بالکل، نکال دی گئی ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، منزل نہیں ہے۔ ہم نے اسی کو منزل بنا لیا بس۔ بالکل، اللہ تعالیٰ یہی اصل میں یہی سب سے بڑا جو امپائرسزم نے مسئلہ کریٹ کیا ہے نا، کہ اقبال تو کہتے ہیں کہ یہ انٹیوٹیو لو، محبت جو ہوں ہے یہ کوئی بے عقل نہیں ہے۔ جو ہوں اللہ کہتا ہے نا کہ دل جو ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اور دل کا اپنا ایک نیورو سسٹم، سائنسدان کی بات تو ہم مان لیتے ہیں، قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جو انٹلیکٹ ہے دیٹس ناٹ دی اونلی سورس آف لرننگ۔ ہم آپ نے اپنے بھی محسوس کرتی ہے۔ آپ اپنے انٹیوشن ہے، الہام ہے، خواب ہے، وحی ہے، اتنے سورسز آف نالج ہیں، آج ہم نے ان سب کو بھلا دیا ہے۔ تو عشق ہی نہیں ہے۔ عشق تو نہیں ہے۔ عشق اقبال کے کلام کا سب سے پاورفل ایلیمنٹ ہے، کہ آپ کی خودی عشق کے بغیر نشو و نما پا ہی نہیں سکتی ہے، اور وہ عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس نظر سے آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، چاہے اپنے گھر کو دیکھیں، چاہے کائنات کو دیکھیں، چاہے اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، آپ کو ہر جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید نظر آئے گی۔ ایسے ہی ہے، اسی لیکن لیے علامہ نے کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور آنکھ کا، نور تھی۔ بالکل، تو وہ دل بینا جو ہے وہ ہمارا شاید نابینا ہو گیا ہے۔ بہت زیادہ مجھے مزہ آ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ، مجھے رکنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہے، لیکن اگر میں تھوڑا سا اقبال سے آخری آخری کچھ آپ سے پرسنل جی جی سوال کہ آج کل بہت ساری بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کریئر اورینٹیڈ ہونا چاہیے، اور ہمارے کریئر کا کیا ہوگا، اور آپ جیسی خواتین جو ہیں ہمیں بہت انسپائر کرتی ہیں کہ ایک ٹائم پہ جب گھر بچے گھر والے امپورٹنٹ تھے تو ہم نے بریک دی، ٹھیک، اور بچے جب بڑے ہو گئے، اس قابل ہو گئے کہ اپنا خیال رکھ سکیں، تو بجائے اس کے کہ ہم ان کی زندگی میں مداخلت کرتے ہم نے اپنی جرنی کنٹینیو کی۔ تو میں یہ چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا اس چیز پہ بات کریں کہ آج کو آپ کو جو ینگ بچیاں سن رہی ہوں گی کہ بریک دینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کے حقوق جو ہیں، اور آپ کے شوہر ہیں، آپ کا گھر ہے، سسرال والے ہیں، کیونکہ ہماری فیملی سسٹم بہت کرمبل ہو رہا ہے، یعنی فیملی سسٹم کا تو کوئی اور اب وہی بات ہے کہ ایجوکیشن سسٹم نے ہمارے ساتھ یہی کیا ہے کہ آپ عقل پہ بنیاد رکھیں، محبت کو نکال دیں، اور عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی کریئر میں گیپ نہیں آنا چاہیے، سی وی میں گیپ نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے گیپ دیا اور آپ نے کیچ اپ بھی بہت زبردست کیا، کچھ اس بارے میں ہمیں بتائیے۔ جی، بالکل آپ نے بہت صحیح بات کہی بیلا، کہ فیملی جو ہے اس وقت فیملی آن فائر۔ تو ویسٹ میں تو انڈیویجولزم آئی ہے، انڈیویجولٹی نہیں آئی ہے نا، می مائی سیلف، اور اب ان کے ساتھ ایک ان کی فیملی جو ہے وہ ایک وہ ہے، اور ایک کتا ہے، اور کتا ہی انہیں گھر سے نکالتا ہے، تو انسان ہمیں باہر نظر آتے ہیں ادر دین آفیسز۔ تو فیملی سسٹم اگر ٹوٹ جاتا ہے تو پوری انسانیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ فیملی از دا فرسٹ انسٹیٹیوشن جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے ذریعے ہمیں ماڈل دیا۔ نہ بینک بنایا، نہ اسکول بنایا، نہ کالج بنایا، نہ کوئی بازار بنایا، یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن نہیں بنایا، فیملی از دا مین انسٹیٹیوشن۔ تو جب تک کہ ہم یہ صحیح نہیں سمجھیں گے کہ جتنی ہماری جو انسانیت اور اللہ کے 99 ناموں کے ذریعے خود ہی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ ایک ماں اور باپ کے رول ماڈل کے ذریعے ہوتی ہے۔
तो इतना इम्पोर्टेंट रोल है मदरहुड का कि उसके आगे तो इकबाल भी कहते हैं ना कि आसमां तेरी लहत पर शबनम अफशानी करे, कि वो किस कदर अपनी वालदा से उनको मोहब्बत थी। तो करियर में जो एक गैप आप लेते हैं, तो ये एक इतना इंडिविजुअल क्वेश्चन है। जिस लम्हे आप ये फील करें कि आपके बच्चे इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, आपका करियर पीछे चला जाए। और जिस लम्हे आप ये फील करें कि मैंने अपने बच्चों को माशरे के लिए ऐसा तैयार कर दिया कि माशरे का कोई नेगेटिव जो भी कॉन्सेप्ट है वो मेरे बच्चे अब उससे शील हो चुके हैं, आप ज्वाइन करें और उस आप अपने आप को ग्रो करें। तालीम से ना इस्लाम रोकता है। हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी पहली जो मराकश में बनी थी, फातिमा, जो फहीरा कुछ नाम उनका आता है, तो हम देखते हैं कि औरतों का तो बहुत बड़ा रोल है। और औरतें बड़ी डायनामिक थीं। और औरतें सिर्फ गोल रोटी नहीं बनाती थीं, बल्कि औरतें नर्स भी थी, जंगों में भी थी। लेकिन ये आपने डिफाइन करना है बेला, मैं समझती हूँ इसका एक कलेक्टिव आंसर नहीं है। आप ये समझती हैं कि आप इस चीज को बैलेंस कर सकती हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो मैंने देखा कि बेबी सिटर के हवाले बच्चों को जा करके आप अगर अपनी फैमिली को निग्लेक्ट करके करियर को आप तरजीह देती हैं, उसके मुकाबले में आप पहले अपने बच्चों को तरजीह दें, अपने घर को दें, अपने शौहर को दें, अपने घर वालों को दें, अपने वालदेन को दें, अपने सास ससुर को दें। उसके बाद आप बेशक उनकी सपोर्ट के जरिए ही आपके बच्चों की हिफाजत हो रही होगी तो आप काम करेंगी। तो बिल्कुल आपका करियर कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन आपकी फैमिली जरूर चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सोचती हूँ डॉक्टर साहबा कि अब पहले मतलब जब बच्चे छोटे थे और सारे काम छोड़ दिए तो ये आता था दिल में कि अच्छा मेरी दोस्ती पीएचडी कर रही है, मैं बहुत पीछे रह गई हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब मैं बच्चों को देखती हूँ कि वो इतनी जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब करियर में तो पीएचडी तो आप जिंदगी के किसी भी टाइम भी कर बिल्कुल। सकते हैं, लेकिन ये बच्चों का जो बचपना जा रहा है, ये बड़ी कीमती चीज है, ये वापस नहीं आ बहुत। सकता। ये तो और इसको एंजॉय करें। एंजॉय कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। इट्स नॉट अ बर्डन। आप कोई गाय भैंस ना समझे जो रिलेटिविज्म और मॉडर्निज्म आपको बता रहा है। आप वो- अपने ये आप बिल्कुल को हमारे समझे कि ग्रेटेस्ट ह्यूमन मॉडल हो सकता है कायनात में, वो माँ है, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रही है इंसानियत को। इस चीज को भी हमने बड़ा बिलिटल कर दिया ना कि औरत को बच्चा पैदा करने वाली मशीन ना समझे, कोई भी नहीं बेस। समझ रहा। लेकिन बच्चा औरत नहीं पैदा करना है, और उसका ख्याल, उसकी नशोनुमा जो नर्चरिंग का रोल है वो औरत ही का है। और अगर हम सब करियर ओरिएंटेड हो जाएंगे और मतलब सब वाकई बेबी सिटर्स के हवाले जी। बच्चों को करके चले जाएंगे, तो फिर आप देखिए मुआशरे में वही होगा जो हो रहा है। माशरा फिर वो एटॉमिक और न्यूक्लियर वेपन्स तो बना सकेगा, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे किसी को तकलीफ देते हुए खुद तकलीफ हो, वो माशरा प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं रहे। और फिर ये बिल्कुल। हमारे वॉर्स हैं जो हम देखते हैं। बहरहाल डॉक्टर साहबा बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ अगर कंक्लूड इसको करना चाहें, मैं आपको दोबारा जहमत दूंगी, बिल्कुल मेरे बिल्कुल तशनगी बाकी है। लेकिन अगर आप कुछ कंक्लूड करना चाहें, फिर हम इसको आज की नशस्त को इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। ने आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा मौका दिया कि मैं इतनी सारी व्यूवर्स से मुखातिब हो सकती हूँ। मेरा बस एक छोटा सा पैगाम खुद ही के हवाले से है। जो अभी आपने गैप ईयर की बात की थी, कि थोड़ा सा मी टाइम रखें, गारे हिरा में बैठ जाएं, च- चलते फिरते रिफ्लेक्ट करें, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, कायनात मेरी कैसे मदद कर रही है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, कायनात का मकसद क्या है, मेरे खालिक का मुझे पैदा करने का मकसद क्या है, मैं क्या कर रही हूँ जिससे मेरी खुदी की ग्रोथ हो रही है, या मैं अपने आप को जो है वो खत्म कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा सोचने का अमल, जिसको आज माइंडफुलनेस और पता नहीं क्या क्या योगा और ये वो कह दिया गया, अपनी नमाज को बेहतर करें और अपने आप को मी टाइम दें। इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि इकबाल ने जो कहा है कि दौड़ता है अशब ज़माना, तलब का खा खा के ताज़ी आना, इस राह में मकाम बेमहल है, पोशीदा करार में अजल है, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे जरा कुचल गए। अपनी जिंदगी को स्टैटिक के बजाय डायनामिक बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। और मैं इसका बस आखिरी फॉर्मूला वही, जो अब मेरे जहन में इतने कुछ आ रहा है कि मेरा दिल कर रहा है कि कंटिन्यू करूँ बात, लेकिन इसका फॉर्मूला जो अलामा हमें दे के गए, वही जो तौहीदिक फ्रेमवर्क जो आपने थोड़ा सा उस पर टच भी किया,
کہ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، تو یہ ملے گا ہمیں سب قرآن سے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ، پھر آپ کو زحمت دوں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ امید ہے جزاک کہ اللہ آپ وہ خیر۔ زحمت قبول کریں گے۔ انشاءاللہ بالکل، زحمت نہیں، یہ رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو کس طرح پہنچانے کے لیے ہمیں پلیٹ فارمز مہیا کرتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، اور وہ وہی بات ہے، اقبال کی جب بات آتی ہے تو بات ختم کرنے کا دل نہیں کرتا ہے، لیکن وقت کی قیود ہے تھوڑی سی صحیح انشاءاللہ، ہے، جس سے ہمیں سنا ہے، ہوپ کہ آپ کو بینیفٹ ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی ساری ڈیٹیلز میں اس ویڈیو کے نیچے ڈال دوں گی، کہ اگر آپ کو کوئی اپروچ کرنا چاہتا ہے تو کیا کیا طریقے کا بالکل جی، ہے، بالکل میرا ای میل بھی کیا ڈال ہے ای دیجئے میل ضرور۔ ایڈریس، ساری چیزیں انشاءاللہ۔ چلیں جی ڈاکٹر صاحبہ، انشاءاللہ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، وآخر دعوانا انشاءاللہ الحمد للہ رب العالمین، رب السلام علیکم العالمین۔ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔